अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूरुल हुदा हबीबिना व हबीबि रब्बि किब्रिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियां सनाउल्लाह। मेरे साथ जो हमारे दो फाज़िल असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है हमारी रहनुमाई के लिए, मैं इनका तारफ़ करवा देता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद आसिफ महमूद बुखारी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, दीनी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर असदुल्ला साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह आलिम दीन हैं और इमामत व खिताबत भी कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आप हमारी दावत पर जब भी हम इन्हें गुजारिश करते हैं प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। शुक्रगुज़ार हैं कि आज भी तशरीफ़ लाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है अदम बर्दाश्त के असबाब और इसका हल। जी हाँ नाज़रीन, हम देखते हैं कि अपने माशरे के अंदर दिन ब दिन अदम बर्दाश्त के रुझानात बढ़ते जा रहे हैं। किसी आदमी से कोई बात करें, मामूली सी बात होती है, दूसरा आदमी फ़ौरन आपे से बाहर हो जाता है और पहला जुमला ये कहता है, जी बस इसने बात ऐसी की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। बदकिस्मती से यह रवैया ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक हर तबके में और हर सतह पाया जाता है। हम सियासी कायदीन को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें अदम बर्दाश्त नज़र आती है। एक दूसरे को कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने का कोई रवादार नहीं है। और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सबसे पहले जो सियासी क़यादत है उसके अंदर बर्दाश्त का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उलमा इकराम को हम देखते हैं कि अब काफ़ी हद तक उस शिद्दत में कमी महसूस होती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें महसूस होता है कि शायद अभी उस तरह से मामला नहीं है जैसे ख़ास तौर पे उलमा इकराम के अंदर बर्दाश्त का, सब्र का, तहम्मुल का होना चाहिए कि उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको लोग देखते हैं, उनकी लोग इक्तदा करते हैं। यही रवैया हमें असातिज़ा में नज़र आता है। यही रवैया बदकिस्मती से हमें तलबा के अंदर नज़र आता है। वो तालिब इल्म जो घर से पढ़ने के लिए आते हैं, जिनको वालिदैन अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके उनकी फ़ीसें अदा करते हैं और पढ़ाना उनका ख्वाब होता है, वो तालीमी इदारों में आकर बच्चे नहीं, छोटे नहीं, बड़े यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंचकर वो बर्दाश्त का मुजाहरा करने के बजाय अदम बर्दाश्त का शिकार होकर कत्ल व गारत में उतर आते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ये वो नस्ल है जिसने इस मुल्क को लेकर के चलना है, इस कौम की, इस मुल्क की बागडोर संभालनी, उसमें भी अदम बर्दाश्त। फिर इसी तरह से हम ये देखते हैं कि माशरे के हर तबके में, यानी वो कारोबारी तबका हो, वो आम तबका हो, जिस तरह के भी लोग हों, वो बाज़ार में चले जाएं, गली मोहल्ले में देख लें, अड़ोस पड़ोस में देख लें, ट्रैफिक में देख लें, हॉर्न बजाते हुए लोगों को, ओवरटेक करते हुए लोगों को, यानी ऐसे लगता है कि हर आदमी पता नहीं किस दौड़ के अंदर है और कोई तहम्मुल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इससे भी बढ़कर एक अलमिया ये है कि बाज़ औक़ात हमारे मुल्क में कोई ना कोई ऐसा सानिहा, ऐसा वाक़या भी हो जाता है कि जिसको फिर दीन इस्लाम से जोड़ने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो किसी एक आदमी की नादानी, कम अक़ली, कम फहमी और दीन से नावाकफ़ियत का नतीजा होता है। लेकिन उसकी आड़ में फिर बहुत से लोग निकलाते हैं, नौज़ुबिल्लाह, जो पूरी पाकिस्तानी कौम को या पूरी मिल्लत इस्लामिया को या फिर पाकिस्तान के मुसलमानों को कम से कम वो बदनाम करना शुरू कर देते हैं और उसकी आड़ में हमले दर हकीकत वो इस्लाम पे करते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। यकीनन इन सब के पीछे कुछ ना कुछ मुहर्रिकात हैं, कुछ ना कुछ वजूहात हैं, असबाब हैं। हम अपने दोनों फाजिल मेहमानों से ये जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ फिर हमारा दीन मतीन हमारी इस सिलसिले में बहुत सी रहनुमाई करता है। कुरान मजीद, फुरकान हमीद, नबी अलैहिस्सलाम की इरशादात, तालीमात हमारी रहनुमाई करते हैं कि अदम बर्दाश्त की बजाय एक मुसलमान के अंदर सब्र व तहम्मुल व बर्दाश्त होना चाहिए और किस सतह तक होना चाहिए।
یہ ساری چیزیں اپنے ہم فاضل دونوں اساتذہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو میں ڈاکٹر سید عاصم محمود بخاری صاحب سے آغاز کرتا ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ عدم برداشت جو ہے یہ چیز کیا ہے. یعنی ہر بندہ یہ کہتا ہے جی وہ عدم برداشت کا شکار ہو گیا، عدم برداشت کا شکار ہو گیا. اور پھر میں چاہوں گا کہ عدم برداشت کی بجائے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اس سے جو مثبت چیز ہے جس کو ہم تحمل و برداشت کہتے ہیں اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. بہت شکریہ میاں صاحب. اصل میں نے عدم برداشت جو چیز ہے یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنے ذہن کا ایک زاویہ بنا لیتا ہے، پھر اسی زاویے سے وہ سوچتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے. جی. اور جب اس زاویے میں وہ اس بات کو شامل کر لیتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے. تو جب یہ چیز شدت پکڑتی ہے تو پھر عدم برداشت انسان کے اندر آتی ہے کہ اپنی سوچ یا اپنی فکر کے خلاف کوئی چیز دیکھتا ہے. جو میں سمجھ رہا ہوں وہ نہیں ہو رہا، دوسرے نہیں سمجھ رہے یا وہ دوسرے نہیں کر رہے، تو پھر اس میں معاشرے میں عدم برداشت پیدا ہوتا ہے. اور یہ بھی جب بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں بھی بہت سارے آگے انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ بہت ساری اس میں برائیاں ہیں. اور ہمارے جتنے بھی 90% جو جرائم ہیں ان کے پیچھے جو ہے عدم برداشت ہے. اگر برداشت کی صلاحیت پیدا کر لی جائے تو ہمارے 90% جو جرائم ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو یہ برداشت یہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی یعنی انبیاء کو ترغیب دلائی کہ فصبروا وہ صبر کریں. پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فصبر یعنی یہ اس کو صبر کرو، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یعنی ایسا صبر کرو جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا. تو یہی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کی جہاں کامیابی کا ذکر کرتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہ اہل ایمان کی تو نشانی یہ ہے کہ وہ جب ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر اسی پہ نہیں رہتے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ برداشت پیدا کرو، برداشت کرو، کوئی مسئلہ درگزر کرو، عفو کرو، درگزر کرو. اور یہی یعنی بارہا قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جہاں پر دیکھیں میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ بغیر وحی سے بات ہی نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو بھی یہ کہہ رہا ہے وشاورهم فی الامر کہ اپنے صحابہ کی جو باتیں انہیں سنو، ان کو اپنے مشورے میں شامل کرو. یہ نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن انہیں جب آپ اپنے ساتھ شامل کریں گے تو اس میں ادب و احترام، مودت پیدا ہوگی، احترام پیدا ہوگا، برداشت پیدا ہوگی. پھر فاعفوا واصفحوا یعنی بار بار قرآن میں اللہ نے کہا کہ درگزر کرو، معاف کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ معاف بھی کریں اور ان کے لیے معافی کی دعا بھی مانگیں. اللہ اکبر. تو یہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے بھی کہا اور انبیاء سے بھی کہا اور پوری کائنات کے انسانوں سے بھی کہا کہ آپ یعنی ان کے اندر تحمل ہو، برداشت ہو، کہ تاکہ معاشرہ ہے کہ صحیح ڈگر پہ چلے اور اس میں فساد پیدا نہ ہو. جب یہ ہم عدم برداشت کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ حق ہے، دوسرا جو بھی سمجھے وہ غلط ہے، تو یہ تو شیطان کی صفت تھی. دیکھیں جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں بہتر ہوں. جب انسان کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، دوسرے سارے حقیر ہیں، دوسروں کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس انسان کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں. بے شک ایک ہمارے سامنے شیطان کی مثال ہے، اللہ نے جنت سے نکال دیا، دھتکار دیا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا. تو آج ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو درست کریں، اس کا آغاز کریں. اور یہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں نا، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر ہم یعنی عدم برداشت کا شکار ہیں، اور یہ حقیقت ہے. یہ یہاں تک ہم سب قصوروار ہیں کہ ہمارے علماء بھی اور اساتذہ بھی اور سیاستدان بھی کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو برداشت سکھائی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں میں برداشت کا مادہ پیدا ہی نہیں کیا ہم نے، بلکہ ہم نے ایک دوسرے کو انہیں دشمن بنایا ہے.
انہیں اخلاقیات سکھائی نہیں بلکہ بد اخلاق بنایا. تو یہ بد اخلاقی کا نتیجہ ہے کہ انسان پھر قتل و غارت پہ اتر آتا ہے, پھر اس کے بعد میں برداشت جب بڑھتی ہے تو فساد بھی اتر آتا ہے اور دوسروں کو عزتوں کو پامال کرتا ہے. تو یہ آج یعنی ہمیں اس بات کی شد ضرورت ہے اور اس میں کئی سال لگیں گے. میں سمجھتا ہوں 1-2 دن کی یہ بات نہیں ہے. میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب جب ایک کام کا آغاز ہو جائے نیک کام کا تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. پھر اس میں میرے خیال میں سال نہیں لگیں گے. یہ تو دنوں کی مہینوں کی بات ہے. سال کہہ لیں, سالوں کی بات میں نہیں مانتا, اس لیے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. نہیں, اس کو صرف نام دینے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اللہ رب العالمین نے نسل آدم کو اور پھر خاص طور پہ اہل ایمان کو اور بالخصوص انبیاء اکرام علیہ السلام کو صبر کی تلقین کی. بالکل ایسے. اور ایک واحد صفت اختیار کرنے والے ان اللہ مع الصابرین, جس کے بارے میں اللہ نے اپنے ساتھ ہونے کا وعدہ کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا, بالکل ایسے, کہ آپ نے آپ کے حکم سے صبر کیجئے, بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. بالکل. اور پھر اس کی مثالیں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح دیکھتے ہیں. اور سوائے دینی امور کے کہ جہاں وحی کا معاملہ ہے, شریعت کی تعلیمات ہیں, دنیاوی امور کے اندر آپ سے مشاورت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشاورت کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی دنیاوی امور کے اندر. لیکن جہاں تک وحی کا معاملہ ہے, اللہ کی شریعت کا معاملہ ہے, وہ جو اللہ کا حکم آ گیا وہی اٹل ہے, وہی اللہ کے رسول نے آگے پہنچا دیا, سب نے اس پر عمل کیا. جی ڈاکٹر اسداللہ صاحب, میں چاہوں گا کہ کچھ یعنی عدم برداشت کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یعنی اس کے برعکس جو چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے, آپ کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے کہ سب سے زیادہ تو اس وقت برداشت کی ضرورت تھی کہ جب مسلمانوں پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی وہ ذات اقدس کہ جن کے پاؤں کی مٹی کو سرما بنانا بھی سعادت ہے, بالکل, اور جن کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرنا سب سے بڑی دنیا کی نعمت ہے, ان کا خون بہایا گیا, وہ بدن مبارک لہو لہان ہوا, وہ پاؤں مبارک زخمی ہوئے, وہ دندان مبارک شہید ہوئے. تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برداشت, صبر اور تحمل کا خود بھی نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر آپ کے ساتھیوں کا بھی. اب میں چاہوں گا اس بارے میں تھوڑی سی آپ گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک نقطے کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں جی, کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے. جی, اس سے برداشت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھے کہ مسلمان اور کافر سارے کے سارے برابر ہیں اس لیے سب کو برابر سمجھا جائے. جی, مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے جی, کہ اس دنیا میں ساری کے ساری پیرالل یہ سارے ادیان رہیں گے, جی, ان کو بھی قبول کرنا پڑے گا اور ان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. جی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں, معاشرتی زندگی میں, سیاسی زندگی میں صحابہ کرام کی تربیت میں اس چیز پر بہت زور دیا. قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ایک ہی ملت پر پیدا فرما لیتا, جی, لیکن یہ ایک اختلاف ضروری ہے اور یہ رہے گا, اور اختلاف کو ختم کیا بھی نہیں جا سکتا, رویوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے. جی, اور جب رویوں میں بہتری ہو تو وہ اختلاف اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا. صحیح بات. جب اختلاف کے بعد پھر رویوں میں سختی آتی ہے تو اس کے بعد پھر دوریاں بڑھتی ہیں, مخالفت شروع ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان رویوں میں بہتری لانے کے لیے ایک تو صحابہ کرام پر جو انفرادی محنت کی, مثال کے طور پہ کسی صحابی میں اگر غصے کا پہلو زیادہ تھا تو اسے کہا کہ آپ غصہ نہ کریں, جی, اور یہ بتایا کہ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو پچھاڑ دیں, بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر قدرت پالیں. جی, لیکن جو اجتماعی زندگی ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ نہیں کیا کہ تمام یہود کو وہاں سے ملک بدر کر دیا, بلکہ بعد میں جب ان کی ریشہ دوانیاں بڑھی اس وقت ان کو ملک بدر کیا. شروع میں ان کے ساتھ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے تحت جو ہے ایک میثاق مدینہ تو تاریخی معاہدہ, اس طریقے سے ایک احترام کے ساتھ دونوں ایک جگہ کو ایک دوسرے کو اسپیس دیتے تھے. بلکہ اس میں دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زندگی میں قرآن مجید میں جو احکامات آئے
کہ یہ جو مشرک ہیں، یہ جو اہل کتاب ہیں، ان میں سے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچا کریں گے، لیکن موقع محل کے مطابق آپ صبر کر لیا کریں اور ان کو معاف کر لیا کریں. جب وقت آئے گا اور آپ کو ان سے لڑنے کا حکم ہوگا، اس وقت پھر ان کا صفایا ہوگا. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب محسوس فرمایا کہ اب بات یہاں پہ آ کے اڑ جانی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے ساتھ رسول اللہ کا اضافہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ مٹا دینے سے میری رسالت پہ کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اگر اس کی وجہ سے کوئی بیچ کی راہ نکلتی ہے اور درمیانی راہ نکل سکتی ہے تو اس کو مٹا دیا جائے صلح حدیبیہ کے موقع پر. اس لیے بہت ساری چیزوں پر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو وقتی طور پہ اس پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کی ترغیب دی کہ ایک معاشرے میں ایک رہنے کے لیے اور میل جول کے ساتھ رہنے کے لیے یہ رویوں میں بہتری لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے انفرادی صحابہ کرام پر بھی محنت کی اور اجتماعی بھی محنت کی. جی یہی وجہ تھی ڈاکٹر صاحب جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ صرف دینی معاملات میں نہیں، یعنی عام معاشرتی زندگی میں، ظاہر صحابہ کرام بھی انسان تھے، بالکل ایسا، صحابیات بھی انسان تھیں، تو ان کے آپس کے جو تعلقات تھے، یعنی ان کے اندر ہمیں کتنا حسن نظر آتا ہے اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. یعنی کسی کی معمولی بات پر وہ آپس سے باہر نہیں ہو جاتے تھے، آپس میں دست و گریبان نہیں ہو جاتے تھے. یعنی کوئی ایسا واقعہ میرا نہیں خیال کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارکہ ملتا ہو کہ صحابہ اکرام صحابیات آپس میں کہیں جھگڑے ہوں. جی اس میں بس مختصر چیز کا وضاحت کرتا ہوں. جیسے دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں نا، ہر انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، کسی انسان کی آواز بہت کم ملتی ہے، فنگر پرنٹس ہمارے نہیں ملتے، تو مزاج بھی لازمی بات ہے نہیں ملیں گے. جب ہم باقی اختلافات کو برداشت کرتے ہیں تو مزاج اور رویوں کے اختلاف کو کیوں کر برداشت نہیں کر پاتے؟ یہ بھی ایک اختلاف ہے اور اسی سے نوع انسانی کا حسن بڑھتا ہے. تو جیسے آپ کی بات ہے کہ ان اختلافات کے باوجود ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور دوسرے کو سپیس دینی پڑے گی. جی ڈاکٹر بخاری صاحب، یہ جو عدم برداشت ہے جس پر بہت سے ہمارے اکابرین بھی بات کرتے رہتے ہیں، مختلف چینلز پہ بھی ہم ٹاک شو بھی دیکھتے ہیں، پروگرام بھی دیکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ اسباب کیا ہیں، کیوں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارا ایک مسلم معاشرہ ہے، بالکل ایسے یہاں پر الحمدللہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے خطبات جو ہوتے ہیں جمعے کے عیدین کے، اس میں ہمارے واعظین خطیب حضرات اپنے خطابات کے اندر بھی بات کرتے ہیں، پھر ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے اندر، سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر، انگریزی تعلیمی اداروں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ اسلام کا ضرور داخل کیا گیا ہے. اس کے باوجود کیا سبب ہے کہ ہر میدان میں، ہر جگہ پر ہمیں عدم برداشت نظر آتی ہے؟ جی اس میں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب جو جنرلی پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ناانصافی، انصاف کا جو حصول ہے وہ مشکل ہے، اس میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. یعنی الگ الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ ہے اور غریب کے لیے الگ ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، جب امیر و غریب کی تفریق، تو جب یہ پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر عدم برداشت پیدا ہوتی ہے. جو غریب وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اپنا انصاف میں خرید نہیں سکتا، مجھے انصاف نہیں ملنا، تو پھر ماورائے عدالت جتنے بھی قتل ہوتے ہیں وہ یہ اسی عدم برداشت کی وجہ سے ہوتے ہیں، اسے اپنا انصاف نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس میں یعنی ہماری جو آج عدالتیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ انصاف کو جو حصول اسے آسان بنایا جائے اور یہ معیار ایک بنایا جائے، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے اسلام نے تو اس میں تفریق ختم کی. ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے انسانیت کے اعتبار سے تو ہم ایک ہیں، مذاہب کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس میں اختلاف رہے گا اور قیامت تک اختلاف رہے گا. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب قوانین کی بات آتی ہے تو اسلام نے اس میں تفریق ختم کر دی ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں قتل کا ذکر کیا وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں یعنی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. نفس کا وہاں پہ ذکر کیا، ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، پھر اسے کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. تو یہاں پہ بھی جنرلی اللہ نے کیا میل فیمیل. پہلا سبب تو یہ ہے کہ انصاف جب عام ہوگا تو پھر لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ یہ جذبات منفی پیدا نہیں ہوں گے، یعنی انصاف کا حصول آسان ہوگا، یعنی ہر جگہ پہ انصاف ملے گا. دوسرا سبب یہ کہ ہماری جو بے سودگی جو ہے نا، یعنی
خوشحالی کا نہ ہونا، جی یعنی جسے ہم کہہ لیں بے روزگاری کا ہونا، جی کہ انسان محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، لیکن اسے کچھ مل نہیں رہا، جی تو اس طرف ہمارے حکمرانوں کو توجہ دینی چاہیے، ایسے ذرائع پیدا کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جس عدم برداشت کا میں نے ذکر کیا ہے جی جی وہ تو بھی آپ یہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ چلے جائیں، جی جی آپ کو سب سے بڑی عدم برداشت لینڈ کروزر والے میں نظر آئے گی. اس کے اندر تو کوئی خوشحالی والی بات نہیں، بدحالی والی. وہ کہے گا کہ موٹر سائیکل والے کو کچل دوں، چھوٹی گاڑی والے کو نیچے دوں، رستہ کیوں نہیں دے رہا مجھے؟ یہ کیا کون سا رویہ ہے؟ اس میں خوشحالی والی بات تو نہیں ہے. نہیں، الگ اسباب، یہ اس میں حقیر کا اسباب، یعنی کسی کو حقیر سمجھنا. جی یہ سبب جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ہے کہ ایک امیر جو اپنے سے غریب کو حقیر سمجھتا ہے جی تو پھر اس میں بھی عدم برداشت پیدا ہوتا ہے. جی جبکہ یہ جو غربت ہے نا، اس کے اندر بھی یعنی عدم برداشت یہ کہ انسان جب کچھ اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو فرسٹریٹ ہوتا ہے، گھر میں جاتا ہے، اس کے گھر کے ماحول درست نہیں ہوتے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، غصے کی حالت میں رہتا ہے، اگریسو ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں جو معاشرے کو فساد کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو اس میں بھی ہمیشہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جستجو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا. اس میں کوئی شک نہیں، فقر کے بارے میں کہا کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. اور یہ جتنی بھی تعلیمات دین کی تعلیمات سے دوری ہے، یہ جزوی کفر ہو یا نعوذ باللہ پھر کلی کفر ہو، یہ اس کی طرف جانے کے سارے راستے ہموار کرتے ہیں. ناظرین، وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع عدم برداشت کے اسباب اور اس کا حل، اس پر ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اپنے دونوں اسکالر سے، اور بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور جو اسباب ہیں ان کا خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم محمود بخاری صاحب نے تذکرہ کیا ہے. وہ کہ سارے اسباب تو شاید ہم اس مختصر پروگرام میں ان کو کور نہ کر سکیں، ان پہ بات بھی نہ ہو سکے، لیکن دو تین موٹی موٹی باتیں جو انہوں نے کی ہیں کہ ایک تو انصاف لوگوں کو اگر ملے، روزگار لوگوں کو اگر ملے، برداشت پیدا ہو لوگوں کے اندر، پھر یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، سب سے بڑی بات یہ ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ فسادات ہوتے ہیں. اور یہ عدم برداشت، جیسے میں نے گزارش کی، صرف دینی معاملات میں نہیں ہم اس کو لے کر چلتے. یہ تو کبھی کبھی ایسے سانحات بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جیسے ابھی سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے جس سے ساری قوم کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن عام معاشرتی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برداشت نہیں ہے، بہن بھائیوں کے اندر برداشت نہیں ہے. کسی کی زمین کا مسئلہ ہے، وہاں لڑائی فساد ہو رہا ہے. کسی کا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، وہاں لڑائی فساد ہو رہا ہے. سکے بھائی آپس میں، بہنیں آپس میں، خونی رشتے آپس میں، محض اور محض عدم برداشت کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ اسباب جو ہیں، ظاہر ہے کہ کچھ تو طبیعتوں کا تفاوت ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہر طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، آگاہی کی کمی ہے. معاشرتی آداب نہیں سکھائے جاتے ہیں. وہ قرآن مجید، فرقان حمید جو ہمیں زندگی کی تمام راہیں دکھاتا ہے، اس کو ہم بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، اس کی طرف لاتے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ ہم بچوں کے سامنے نہیں رکھتے ہیں. گھر کا ماحول ویسا نہیں بناتے. امہات المومنین، صحابیہ، صحابہ اکرام، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سارے کے سارے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ایک روشن مینار کی طرح ہمارے سامنے ہے کہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، مودت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ تھا، احترام تھا، تو برداشت تھی ایک دوسرے کے. ظاہر ان کے رویے بھی مختلف تھے، ان کے مزاج بھی مختلف تھے، لیکن اس کے باوجود اس دین نے ان کو اس لڑی کے اندر پرویا ہوا تھا جو ایک بہترین اور حسین ترین معاشرہ تشکیل دینے والی. جی ڈاکٹر عزاللہ صاحب، ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں جہاں سے زیادہ یعنی عام طور پر جس کو زیادہ میڈیا بھی ہمارا ہائی لائٹ کرتا ہے اور جس پہ این جی اوز بھی بہت سیکھ پاتی ہیں، یعنی بھائی اگر زمین کی وجہ سے لڑ پڑے، مارے جائیں تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ایسا کوئی واقعہ ہو جائے کہ جس میں کسی آدمی کے مذہبی جذبات سامنے آ جائیں تو اس کو ہم زیادہ ذرا اچھال بھی دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوانین جو ایسے گستاخوں کے لیے بنائے گئے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ان پر بھی اگر عمل درآمد ہو اور ان کو سزا دی جائے ان مجرموں کو، تو پھر بھی لوگوں کے جذبات ٹھنڈے رہیں. کہ اگر کوئی توہین رسالت کرتا ہے، توہین مذہب کرتا ہے، اور اس کو جو ہمارے یہاں قوانین موجود ہے اس کے مطابق ان کو سزا دی جائے، تو پھر لوگ از خود قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے پراپر اداروں کے پاس لے کر کے ان کی تربیت بھی ہو کہ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو آپ از خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس پہ اکثر لوگ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک لے آتے ہیں کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو. تو یہ ہاتھ سے روکنا جو ہے یہ کیا عام بندے کی ذمہ داری ہے یا حکومت وقت کی ذمہ داری؟ دیکھیں اس میں پہلی بات تو میں اس کی طرف اشارہ کروں گا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح کا واقع ہونے کے بعد ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں کسی کے اندر برداشت نہیں ہے جی. اور یہ روزانہ کے واقعات ہیں. دیکھیں اگر آپ نے سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا, کیا آپ کو پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ملا جس نے اس کی تعریف و توصیف کی؟ سب نے مذمت کی. تو ہمارا یہ معاشرہ ہے, ایک آدھ واقعہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور یہ عدم برداشت ہر جگہ پہ ہے. کسی جگہ ہائی لائٹ ہو پاتا ہے, کچھ لوگ اپنی ملکی محبت کی خاطر اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش نہیں کرتے جتنا ہمارے ہاں ہر منفی چیز کو اجاگر کیا جاتا ہے اور مثبت چیز کو نہیں اجاگر کیا جاتا. جی, اس میں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا قدم ہے جیسے وزیر اعظم صاحب نے اس نوجوان کو انعامات دینے کے لیے کہا ہے کہ جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کو بچانے کے لیے. یہ نوجوان موجود ہے, دیکھیں آج علماء کرام کا ایک وفد بھی سری لنکن قونصل گیا اور ان سے اظہار یکجہتی کی ہے. تو یہ ہمارا اصل میں پاکستانی معاشرہ ہے. جہاں تک حدیث کی بات ہے, اصل میں حدیث میں ایک چیز کو شاید ہم غلط سمجھے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے کسی برائی کو ٹھیک کر سکتا ہے تو ہاتھ سے ٹھیک کرے, اگر ہاتھ سے ٹھیک نہیں کر سکتا تو زبان سے ٹھیک ہے. ہاتھ سے ٹھیک نہ کر سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. جیسے اگر میرے سامنے کوئی بھی غلط عمل کرتا ہے تو میرے پاس طاقت تو ہے کہ میں ہاتھ سے اس کو روک دوں, لیکن مطلب اس کا عدم استطاعت کا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اگر آپ ہاتھ سے روکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک فتنہ برپا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو حکم ہے کہ آپ زبان سے روکیں. اگر آپ زبان سے روکتے ہیں اس پہ بھی فتنے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر آپ کو حکم ہے کہ پھر آپ دل سے اس کو برا سمجھیں. اور یہ ایک انفرادی سطح پر تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, لیکن اس میں اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے نتائج اور عواقب کیا ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ منکر کو تبدیل کرنے چلے جائیں اور خود ہی اپنا حلیہ بگاڑ دیں. تو اس لیے موقع محل کی مناسبت سے ہی آپ کو منکر کو دیکھنا پڑے گا, پھر اس کی تعیین کرنی پڑے گی کہ یہاں پہ کون سا حربہ آزمایا جا سکتا ہے. اور کچھ منکرات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ اس میں انفرادی لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے, جیسے سزاؤں کا نفاذ ہے. اب ہر ایک آدمی کی اپنی منچاہی اگر اس کو دے دی جائے تو یہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا کہ وہ جیسے چاہے جس کسی کو سزا دے. تو اس طرح کے برے اعمال میں یہی کیا جاتا ہے کہ اس کو حکومت وقت کے پاس پیش کیا جائے اور وہیں سے ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. انفرادی طور پہ لوگوں کو ایک اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں ہم لوگ جیسے آپ نے کہا کہ جہل ہے نا, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار یہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی طرح سے ادنا بھی شبہ ہو تو اس کو جی دنیا سے ہم چلتا کر دیں. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہماری محبت ہے تو ہماری زندگی میں اس پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کی جنت میں معیت چاہتا ہوں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زیادہ سجدوں سے میری معاونت کریں, عبادت کیا کریں. ہم اس طرف تو جاتے نہیں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے اندر لاتے نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ہے جس سے ملک بھی بدنام ہو, ہم اس کو پھر اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. جی صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے, اور بہت اچھی آپ نے ان چیزوں کو جو ہے نا سامنے رکھا ہے کہ اگر حکومت ہاتھ سے روکتی طاقت کا استعمال کر دیا تو وہ فتنہ وہاں نہیں پیدا ہوتا ہے. حکومت کا کام ہے یہ کرے. جب انفرادی طور پر ایک آدمی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا آپ نے تذکرہ فرمایا, دیکھیں وہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یاد آ گیا کہ کسی نے کہا نا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا پھر سوچ لو, پھر سوچ لو. 3 دفعہ جب کہا پھر آپ نے فرمایا پھر فاقہ کشی کے لیے تیار ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فاقہ کشی سے عدم برداشت آتی ہے. رسول کی محبت فاقہ کشی سے آنی چاہیے کہ ہمارے رسول نے پیٹ پر پتھر باندھے, گھر میں 3 دن نہیں کئی مہینے چولہا نہیں جلا. ٹھیک ہے نا جی. گھر میں جو ہوتا تھا وہ بھی امہات المومنین 2 کھجوریں ہوتی تھیں تو وہ بھی مانگنے والی کو سائلہ کو دے دیتی تھیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ یعنی رویے تب تبدیل ہوں گے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑیں گے, اس کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے تذکرہ کیا کہ لوگ دین کی محبت میں بعض کو ایسی باتیں کر جاتے ہیں, اور خاص طور پر یہ اس قسم کے جب واقعات ہوتے ہیں تو اس میں پھر جناب کئی لوگ یہ دلیلیں بھی دیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی صحابہ کرام نے خود کے ایسے لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گستاخی کے مرتکب ہوئے تو ان کو واصل جہنم کر دیا, تو کچھ جواز ایسا پیش کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ موقع محل, وہ اسباب, وہ واقعات کچھ اور تھے, اور یہاں تو اسباب اور عوامل کچھ اور ہوتے ہیں.
اور پھر ان لوگوں کا زہد و تقوی صحابہ اکرام کا، ان کی دیانتداری، انصاف، اور یہاں ہمارا دینداری کا عالم، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ نہایت ہی اہم موضوع جدھر آپ رخ لے گئے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ایسے ہوئے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی جواز پیدا کیا جی کہ اگر آپ کی موجودگی میں کوئی ایسا فیل کرتے ہیں تو اس کو یعنی اس کو قتل کر دیا جائے. جی لیکن اس کا ایک رخ نہیں ہے. آپ مدینے میں کتنے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے، گستاخ بھی تھے، جی کہ آپ کو یعنی وہ جو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، جی جی اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس نے کتنی گستاخیاں کی. جی جی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب بھی دیا جی کہ اس نے کہا نا کہ ہم واپس جائیں گے تو مدینے میں جو ذلیل ہیں ان کو نکال دیں گے. استغفر اللہ. تو جی یعنی اس حد تک گستاخی کرنے والے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ جنازہ بھی پڑھایا. جی یعنی آپ نے اس کے ساتھ اس کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی کی، جی جی وہاں پہ آپ نے اپنا اخلاق بھی دکھایا. جی جی تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھے، آپ کی موجودگی میں تھے. جی اس کے بعد اس چیز کو جو یہ اختیار ہے سزا دینے کا، جزا دینے کا، یہ صرف سربراہ مملکت کے پاس ہے، حکمرانوں کے پاس ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ پہلے پڑھ رہے تھے جی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ایک تو معنی مفہوم برادر ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. جی دوسرا اس کا محدثین معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کیٹیگری ہیں. جی جو پہلی کیٹیگری وہ حکمرانوں کی آتی ہے جی کہ جو ہاتھ سے روکیں اور سزا کا نفاذ کریں. جی اس پہ تو بات ہم نے کر لی کہ جی وہ تو حکومت کرے گی تو پھر اس کا فرض بنتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات تھی کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو وہاں تک تو جواز تھا، لیکن آپ کے بعد یہ ہر کسی کوئی بندہ اگر اپنے ہاتھ میں اس چیز کو لے گا تو پھر آپ کوئی انسان نہیں بچ سکتا کہ ذرا سی اگر اس کے منہ سے کوئی سب کے لسانی سے کوئی بات نکل گئی ہے جی جی یا اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے تو جو اس کے خلاف اختلاف کرنے والا ہے وہ تو اسے مارنے پہ اتر آئے گا. جی صحیح فرمایا آپ نے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے تھے، حاکم وقت تھے، اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے، اور پھر یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو، آپ کے علم میں لایا گیا ہو اور وہ اگر خلاف شریعت ہو تو اللہ کا پیغمبر اس پر خاموش رہے. اگر آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور آپ نے اس کو اس کا مطلب جواز دیا، اور آپ کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کام جائز تھا ایسے. اور بعد میں جیسے آپ نے کہا کہ پھر تو یہ سارے کا سارا کام حکومت کے پاس ہے، عدلیہ کے پاس ہے، اداروں کے پاس ہے، یہ کسی کا انفرادی فعل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حاکم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ کوئی دوسرا نہیں ہے. ایسے وہ فیصلہ کن شخصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ کوئی اور نہیں ہے. آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہر کام اگر اس کی آپ نے اجازت دے دی تو وہ حدیث کہلاتا ہے. حدیث کی اقسام میں سے ہے نا جی، بالکل ایسے کہ آپ نے بری چیز کو روکا ہے، اس سے منع کیا، جس سے منع کر دیا اس سے منع کر دیا گیا. جی ناظرین، وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے عدم برداشت کے اسباب اور اس کا حل. جی ڈاکٹر اسداللہ صاحب، یہ بتائیں کہ ایک بہترین انسانی معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل میں جو برداشت کا رویہ ہے اس کا کتنا کردار ہے، کتنا عمل دخل ہے؟ اس کی طرف تو کچھ اشارہ کیا بھی جا چکا کہ کسی بھی معاشرے کے آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر انسان یہ سمجھ لے کہ بے شک وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے لیکن دوسرے کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا جی، اور اسے جگہ دینی پڑے گی. یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک انسانی معاشرے کا ایک تنوع ہے کہ جس میں مسلمان بھی رہتے ہیں، جس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور اس میں غیر مسلم خاص طور پہ تو وہ ہیں کہ جن کو ایک عہد دیا گیا ہے جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت سختی سے روکا ہے. بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ، یہاں تک کہ کوئی ادنا سے ادنا مسلمان بھی کسی کو کوئی ذمہ دے دے، کوئی عہد دے دے تو اس کے ذمے کو نہیں توڑنا چاہیے. تو چیز ہے کہ اگر ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے، ایک مملکت کی حیثیت سے ایک معاہدہ ہو پھر اس کو توڑا جائے، جی جی، تو اس لیے مذہبی طور پہ بھی برداشت کا، اسی طرح ہمارے عام رویوں میں بھی برداشت کا، اور دنیاوی معاملات میں بھی برداشت کا، خاندانی معاملات میں بھی برداشت کا. ہر چیز میں اگر آپ برداشت کو پر زور دیں گے اور کسی بھی فیصلہ کرنے میں ہم جلدی میں فیصلہ نہیں کریں گے، غصے میں فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے تمام عواقب اور اسباب پر غور و فکر کر کے اس کے بعد کوئی رائے لیں گے تو اس سے انشاءاللہ اس سے معاشرے کے اندر ایک حسن پیدا ہوگا، معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا. جی ڈاکٹر بخاری صاحب، اس رویے کو روکنے کے لیے عدم برداشت کا رویہ ہے اور اس کے
اپوزٹ یعنی مثبت رویے کو پیدا کرنے کے لیے جو برداشت والا ہے، علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ علماء کرام کی بڑی ذمہ داری اس میں بنتی ہے، کیونکہ علماء کرام کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ کم از کم ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں جمعے کے دن ہے، جی، تو ان جمعے کے دنوں میں اس طرح کے عناوین پہ بات کی جائے، عوام کو بتایا جائے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی. جی، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، جی، کہ وہ رحمت جو ہم نے پورے لوگوں میں تقسیم کرنی ہے، یعنی یہ موضوع جو ہے یہ عام دنوں میں بھی ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، اور صرف جب کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، اس وقت نہیں ہونا بالکل چاہیے، ایسے ہی. عام حالات میں بھی علماء کرام خطبہ ہمارے اس پہ بات چیت کریں. جی ڈاکٹر اسداللہ صاحب، یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہوتی ہے، تو اس عدم برداشت کو روکنے کے لیے، یعنی کسی بھی سطح پر کسی بھی طرح سے پایا جاتا ہو، تو حکومت وقت کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ عدم برداشت کا رویہ مزاج بدل کر اس کی جگہ پر برداشت لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے؟ دیکھیں، اس میں ایک اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ موجودہ نظام عدل پر لوگوں کا اعتماد بڑھے، جی، اور یہ اعتماد بری طرح سے لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے. کسی بھی معاملے میں لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اگر ہم معاملہ حکومت کے پاس لے کے جائیں گے تو اس پہ ہمیں عدل و انصاف مل سکے گا. جی، اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں یہ واضح طور پہ لگے کہ وہ کسی بھی اور ملک کے ڈکٹیشن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عوامی جذبات کے امنگوں کے مطابق وہ ترجمانی کر رہے ہیں. جی، اس لیے اب دیکھیں، جیسے پاکستان میں جو جتنی بھی رپورٹس ہیں اس کے مطابق ابھی تک تقریباً 60 کے لگ بھگ ایسے لوگ ہیں جن کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو چکی ہے. جی، اس کی ظاہری وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اس عدالت اور اس نظام انصاف سے توقع نہیں ہے. اس لیے جب لوگوں کو لگے گا کہ ہم کوئی بھی معاملہ حکومت کے پاس لے کے جائیں گے، حکومت اس کے بارے میں مخلص ہے، اس بارے میں بیرونی قوتوں کا بھی ایک گلہ ہمارا ان سے بنتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اتنا مداخلت کر لیتے ہیں کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیرونی ملک کی ایما پر ہوا ہے، حالانکہ وہاں کہیں پر کیس کمزور ہوتا ہے. اگر اس کیس کو چلنے دیا جائے اور اس طرح انصاف کے تقاضے کے پورے کرنے کے باوجود اس مجرم کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا اس کیس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے اور پاکستانی عوام پر سب پر دباؤ ڈال رہی ہے. اس سے ایک بد اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے. تو جب تک اس موجودہ نظام انصاف پر عوام کا اعتماد نہیں بڑھے گا اور روز بروز اس اعتماد کو ٹیس پہنچتا چلا جا رہا ہے، تو تب تک میرے خیال سے حکومت اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. جی ڈاکٹر صاحب، ایک طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور ایک گزارش میں بھی کروں گا کہ عام زندگی میں بھی، یعنی کسی کے اگر زمین کا جھگڑا ہے، جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی اور جھگڑا ہے، خاندانی نظام کا کوئی جھگڑا ہے، معیشت کا جھگڑا ہے، معاشرت کا ہے، یعنی ہر سطح پر جب لوگوں کو انصاف گھر میں ملے گا تو پھر لوگ برداشت کریں گے، بھائی بھائی کو قتل نہیں کرے گا. یعنی یہ معاملہ تو بہت بات کا جس کی آپ نے بات کی نا، یہ تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ پھر کبھی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ جتنی بھی باتیں آپ نے بیان کی اس کے پس منظر میں ہوتی ہیں. اور پھر دوسری بات واقعتاً یہی ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے تو یعنی میں یہ گزارش کروں گا کہ سیاسی قائدین برداشت کی طرف آئیں، علماء اس کا عملاً مظاہرہ کریں، اساتذہ اس کا عملاً مظاہرہ کریں، اور تعلیم و تربیت کا ایسا نظام ہو ملک کے اندر کہ جس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہیں. تو پھر جا کر میرا خیال میں یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جب حکومت عزم کر لے کسی کام کا اور عوام اس کی پشت پر کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت یقیناً آتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب، میں یہ بھی گزارش کروں گا جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ پھر فیصلے جو ہیں نا وہ پریشر کے بجائے عوام کی امنگوں کے مطابق ہوں. میرے خیال میں عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق. بالکل عوام کی امنگیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیں قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے، اور اس کے مطابق جب فیصلے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ انصاف پر ہوں گے اور ان کو لوگ تسلیم بھی کریں گے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا شکر گزار ہوں، پروفیسر ڈاکٹر سید آصف محمود بخاری صاحب کا، ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا، کہ آپ نے وقت دیا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں اسناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.